बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, आज बड़ी 4 से 5 अहम खबरें हैं और तमाम अहम खबरों के मुतालिक तो काफ़ी कुछ आ चुका है सोशल मीडिया और स्ट्रीम मीडिया पर, लेकिन कुछ ऐसी खबरें भी हैं जो अभी तक मंजर आम पर नहीं आ सकी, उन पर कुछ गुफ्तगू होगी। सबसे पहले मैं ज़िक्र करूँगा जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, जो इन दिनों खुद साख्ता जलावतनी गुजार रहे हैं लंदन में। उन्होंने 4 रोज़ कबल एक मुस्लिम लीग के एक इजलास से खिताब किया था और उस तमाम मुस्लिम लीग की जो सीनियर क़यादत थी उस इजलास में मौजूद थी और इस इजलास में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने किन खदशात का इजहार किया और कौन सी ऐसी नई बात थी जो उन्होंने इस इजलास में कही और काफ़ी मुस्लिम लीगियों की उस मौके पर उन्होंने सरनजिश भी की। इसके अलावा फिर जिक्र होगा कि बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब के मुतालिक मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अपने किन ख्यालात का इजहार किया और उसके अलावा मुल्क में जो 2 सूबों में इंतखाबात होने जा रहे थे वो क्यों मौखर किए गए और क्या वजह है, कौन से जवाब पैदा किया जा रहा है उनको मौखर किए जाने का। और फिर आखिर में जिक्र होगा बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब का, जिनके खिलाफ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भादराबाद ने जो लंदन में 10 मिलियन पाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी हवालगी के हवाले से वफाकी वज़ीर जनाब अमीनुल हक फ़ारूक सत्तार साहब, उन सब लोगों ने मिलकर उन पर के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर किया था। उसकी कल जो थी वो दूसरे दिन भी जो थी हेयरिंग थी और उस हेयरिंग में क्या हुआ और आइंदा उस मुकदमे का किस किस्म के फ़ैसले होने जा रहे हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं ज़िक्र करूँगा मोहम्मद मियाँ नवाज शरीफ, जो इन दिनों पाकिस्तान आने के लिए पर तोल रहे हैं और बताया जाता है कि 29 तारीख को उनकी साहबजादी मरीम नवाज तशरीफ़ ला रही हैं। तो गुज़श्ता 4 रोज़ कबल एक मुनक़्क़द हुआ था और उस इजलास के दौरान मियाँ नवाज शरीफ साहब ने फरमाया कि मैं तमाम PDM के लोगों को बार बार ये कहता रहा कि इमरान खान की हुकूमत का ख़ात्मा न किया जाए, ये इसको टेनओवर पूरा करने दिया जाए, ये शख्स सियासी मौत खुद ही मर जाएगा। लेकिन आसिफ अली जरदारी और मियाँ शहबाज शरीफ को इस हुकूमत के ख़ात्मे की जल्दी थी और वो इस हुकूमत का ख़ात्मा महज इसलिए करना चाहते थे ताकि उन पर मुकदमात कायम ना हो सकें। मुकदमात कायम थे ताकि उन मुकदमात में इनको सज़ा ना हो सके और महज इन 2 शख्सियत की वजह से इमरान खान की हुकूमत का ख़ात्मा करना पड़ा और जिन हालात में अब PDM की हुकूमत कायम है, ऐसा महसूस होता है कि वो तमाम ख़राबियाँ इमरान खान के दौर की तमाम ख़राबियाँ जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के खाते में डाली जा रही हैं। और उनका ये भी कहना था कि आसिफ जरदारी ने जो है इस इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद भरपूर सियासी फ़ायदा हासिल किया है और मुस्लिम लीग नून को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और आगे चलकर जो हमारे फैसले किए गए हैं PDM के, वो किसी सूरत भी मुस्लिम लीग नून के गले पड़ सकते हैं, सियासी नुकसान हो सकता है। इन तमाम की जो जिम्मेदारी है वो शहबाज शरीफ पर आयद होती है। शहबाज शरीफ भी आसिफ जरदारी के साथ बज़िद थे कि किसी तरह से इमरान खान की हुकूमत का ख़ात्मा किया जाए ताकि हम लोग सज़ाओं से बच सकें। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का ये भी कहना था कि आसिफ अली जरदारी ने जिस तरह से पंजाब में निगरान वज़ीर आला की तैनाती में अपना भरपूर किरदार अदा किया और वो अपना बच्चा जमूरा जो है वो उसको निगरान वज़ीर आला बनवाने में कामयाब हो गए हैं, इससे मुस्लिम लीग नून को काफ़ी सियासी नुकसान हो सकता है और इस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक मरतबा फिर पंजाब में बासानी एंट्री कर सकेगी, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून ने गुज़श्ता 3 इंतखाबात में बिल्कुल सफाया कर दिया था। तो आसिफ अली जरदारी कोई रास्ता तलाश कर रहे थे कि कोई ऐसा रास्ता मिल जाए ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मरतबा फिर पंजाब में एक बड़ी पार्टी बनकर उभरे
اور انہیں یہ راستہ فراہم کیا گیا ہے، اور وہ شہباز شریف صاحب اور پی ڈی ایم کی قیادت نے انہیں یہ راستہ فراہم کیا ہے، اور اب نگران حکومت سے وہ بہت سے ایسے کام لیں گے جس کا تمام تر فائدہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوگا، اور مسلم لیگ نون کو اس میں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو یہ ایک اندرونی کہانی تھی مسلم لیگ نون کے اجلاس میں۔ میاں نواز شریف صاحب نے سخت برہمی کا اظہار کیا، اور اب وہ مریم نواز کو پاکستان روانہ کر رہے ہیں، اور مریم نواز کو تمام ذمہ داریاں دے دی گئی ہیں۔ ان کے استقبال کے سلسلے میں پورے پنجاب میں پوری طرح سے تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور وہ میاں مریم نواز کا استقبال دیکھ کر نواز شریف فیصلہ کریں گے کہ انہیں کب پاکستان آنا ہے، اور انہیں جو ہے وہ پاکستان میں کس طرح سے اپنی انتخابی مہم کو شروع کرنا ہے۔ ناظرین، اب ذکر کریں گے مصطفیٰ کمال صاحب کا، جنہوں نے گزشتہ روز بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کے لیے کیا فرمایا۔ تو سب سے پہلے بتا دوں کہ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے جب مقدمے کی سماعت شروع ہوئی تو پہلے دن ہی جب وہ کورٹ روانہ ہو رہے تھے تو ان سے کسی صحافی نے مصطفیٰ کمال کے حوالے سے سوال کیا کہ وہ متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد میں انہوں نے اپنی پارٹی ضم کی ہے، تو اس کے متعلق آپ کیا فرمائیں گے؟ تو بانی متحدہ الطاف حسین نے کہا کہ وہ شخص جو مہاجر لفظ کو اور مہاجروں کو دفن کرنے آیا تھا وہ خود دفن ہو گیا ہے، اور اس نے اپنی یہ جو پارٹی ہے، یہ جو ضم ہوئے ہیں لوگ، یہ جو جڑے ہیں، یہ جڑے نہیں بلکہ ان کو جوڑا گیا ہے، اور شاید یہ ایک سال بھی ایک ساتھ نہ چل سکے۔ تو اس سوال کے جواب میں مصطفیٰ کمال نے بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کے لیے فرمایا کہ الطاف حسین صاحب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کو جو ہے وہ جو چاہیں کہیں، لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب الطاف حسین صاحب کے لیے مصطفیٰ کمال صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جبکہ الطاف حسین صاحب کی وجہ سے ہی مصطفیٰ کمال صاحب کی حیثیت بنی ہے۔ الطاف حسین صاحب کی وجہ سے ہی وہ پہلی مرتبہ ایم پی اے بنے تھے، پھر آئی ٹی منسٹر ان کو بنایا گیا تھا۔ الطاف حسین صاحب نے ہی انہیں لندن سے آشیرواد دے کر بھیجا تھا، اس کی تصویریں آج بھی موجود ہیں جب انہیں کراچی کا ناظم بنایا جا رہا تھا متحدہ قومی موومنٹ کے پلیٹ فارم سے، اور وہ متحدہ جس کے بانی الطاف حسین تھے، اور الطاف حسین صاحب نے انہیں جو ہے وہ سینیٹر بھی بنوایا تھا۔ تو وہ فرما رہے ہیں کہ الطاف حسین صاحب کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کی کیا حیثیت ہے، آپ کی کیا اہمیت ہے؟ آپ تو دو پٹیوں والی چپلیں پہن کر 90 کے چکر لگایا کرتے تھے، آپ تو پھر بڑی مشکل سے آپ کو 90 پر آپریٹر رکھا گیا تھا، اور ایک غریب اور پسماندہ بستی کے رہنے والے مصطفیٰ کمال صاحب آج ڈیفینس کے خیابان راحت میں ہزاروں گز کے بنگلے میں قیام پذیر ہیں، اور پھر جس طرح سے وی آئی پی پروٹوکول نے جناب الطاف حسین کی وجہ سے ملا، ان کی پوری پہچان، ان کی شناخت جو ہے الطاف حسین کی وجہ سے، اور آج یہ فرما رہے ہیں کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ صاحب، آپ کی جتنے بھی آپ کی عزت ہے، جتنے بھی آپ کو عہدے ملے ہیں، یعنی تن پر کپڑے اور پیر میں جوتیاں بھی آپ کے پاس الطاف حسین کی وجہ سے ہیں، اور آج فرماتے ہیں آپ کے الطاف حسین کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے تو نہ تو آپ کے لب جو تھے وہ خشک ہوئے، نہ آپ کا جسم تھر تھرایا، اور نہ آپ کو جو ہے وہ حیا محسوس ہوئی کہ میں اپنے بانی اور اپنے قائد کے لیے یہ فرما رہا ہوں کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جبکہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس مصطفیٰ کمال کے پاس اس وقت اپنا گھر بھی موجود نہیں تھا۔ سب کو پتا ہے کہ جب ان کو ناظم کا ٹینور ان کا پورا ہوا تو بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے جو خدمت خلق کمیٹی تھی ان کی کے ایف، اس میں جو ہے اس کے چندے سے مصطفیٰ کمال صاحب کو 120 گز کا گھر گفٹ کیا گیا تھا، اس لیے کہ انہوں نے کراچی میں جنرل پرویز مشرف کی جانب سے ملنے والے فنڈ سے ترقیاتی کام کرائے تھے، جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے 22 ارب روپے کی مبینہ طور پر جو ہے وہ کمیشن وصول کی تھی تین چار سالوں میں، اور ان کو ملیشیا کے بینکوں میں رکھا گیا تھا۔ اس پیسے سے آج یہ سیاست بھی کر رہے ہیں، ان کے پاس بنگلے بھی ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ کروڑوں روپے کی گاڑیاں بھی ہیں۔
تو یہ فرما رہے ہیں کہ الطاف حسین کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جبکہ پوری حیثیت، تمام حیثیت جو ہے ان کی اپنی حیثیت، ان کی اپنی پہچان، ان کا اپنا اوڑھنا پہننا بچھونا، یہ سب الطاف حسین کی وجہ سے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ ان کی، الطاف حسین صاحب کی بات نہ کریں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پورا پاکستان جانتا ہے، پوری دنیا جانتی ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب کو یہ کہتے ہوئے کبھی شرم بھی نہیں آئی کہ وہ الطاف حسین کے لیے جو بانی ہیں، ان کے روحانی باپ تھے، ان کے لیڈر تھے، ان کی دنیا تھی وہ، اس میں انہوں نے کہا، ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب ناظرین میں ذکر کروں گا ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے. پنجاب اور خیبر پختونخوا کی جو تحریک انصاف کی جانب سے اسمبلیاں ڈیزالو کی گئی ہیں، اور عمران خان صاحب کا یہ خیال تھا کہ جوں ہی اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی تو حکومت جو ہے وہ ہل جائے گی اور انتخابات کروانے پر مجبور ہو جائے گی. لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا. حکومت جو ہے وہ ڈٹی ہوئی ہے، بلکہ ہونے یہ جا رہا ہے کہ وہ جو ضمنی انتخابات کا جو سلسلہ شروع ہو چکا تھا، اور اس کے لیے الیکشن کمیشن نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے گورنرز کو خط بھی ارسال کیے کہ وہ فوری طور پر ڈیٹ اناؤنس کریں. وہ انتخابات ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. گزشتہ روز جو وزیر اعظم ہاؤس میں پی ڈی ایم کی جو اہم لیڈر تھے ان کا آپس میں اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے ملک میں مردم شماری کرائی جائے گی، اور نئی حلقہ بندیاں ہوں گی. اس کے بعد جو ہے وہ انتخابات، پورے ملک میں انتخابات کا انعقاد کیا جائے گا. تو اس کے فوری بعد جو ہے ایک دوسری خبر یہ بھی ہے کہ صدر مملکت جناب عارف الوی صاحب نے گزشتہ روز ایک ہی دن میں عمران خان سے ان کے زمان پارک میں 2 ملاقاتیں کی ہیں. اور ان 2 ملاقاتوں کے بعد صدر مملکت نے جو صحافیوں سے گفتگو کی ہے، اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان نے فوری طور پر یہ حالات دیکھتے ہوئے، ایک طرف تو فواد چودھری کی گرفتاری، اس کے بعد جو پی ڈی ایم کے لوگوں کی خبریں منظر عام پر آئی ہیں کہ وہ دونوں صوبوں میں انتخابات کروانا نہیں چاہتے بلکہ پورے ملک میں انتخابات چاہتے ہیں، اور انتخابات بھی تقریباً 7 سے 8 ماہ کے بعد جب مردم شماری ہوگی اور نئی حلقہ بندیاں ہوگی. تو عمران خان نے یو ٹرن لینے کا فیصلہ کیا ہے. صدر مملکت عارف الوی صاحب نے جو صحافیوں سے گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ عمران خان کی طرف سے حکومت کو جو ہے مذاکرات کی دعوت دی گئی ہے، لیکن حکومت مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ایک صحافی نے یہ بھی صدر مملکت کو باور کرایا کہ جناب جب حکومت ان سے مذاکرات کرنا چاہتی تھی تو یہ کہتے تھے کہ ہم چوروں سے بات نہیں کریں گے. تو صدر مملکت نے فرمایا کہ وہ سیکنڈ قیادت سے بات کر سکتی ہے، مثلا شاہ محمود قریشی ہیں یا اسد عمر ہیں، وہ جو ہے مذاکرات کر سکتے ہیں. اگر عمران خان نہیں تو سیکنڈ ان کی قیادت مذاکرات کر سکتی ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم فوری الیکشن کی آپ بات نہ کریں، محض ہم سے بیٹھ کر بات کریں انتخابات کی، کہ انتخابات کب کروائیں گے. یعنی ان کی اس جو یو ٹرن سے اور ان کے ان الفاظوں سے، یہ بہت بڑی لفظ تھے ان کے، کہ فوری انتخابات کی بات نہ کریں. جبکہ عمران خان جو تھے وہ گزشتہ 8 ماہ سے فوری انتخابات کی بات کر رہے تھے. لیکن کل عمران خان اور صدر مملکت عارف الوی کے درمیان جو 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان کے بعد محسوس ہی ہوتا ہے کہ برف پگھلنا شروع ہوئی ہے. اور عمران خان بھی فوری انتخابات نہیں چاہتے بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ انتخابات کی ڈیٹ انہیں مل جائے. اور یہ یو ٹرن اس وقت لیا گیا ہے جب ایک تو چودھری فواد کی گرفتاری عمل میں آئی ہے، اور اس کے علاوہ جو 12-13 جو ان کے لوگ ہیں ان کی گرفتاری کے نام منظر عام پر آ رہے ہیں، ان کے خلاف مقدمات درج ہوئے ہیں. پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو بھی جو ہے وہ گرفتار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اب عمران خان کے پاس چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. مطلب خیبر پختونخوا میں بھی ایک نگران حکومت ہے، اگر ان پر کوئی مقدمہ درج ہوتا ہے تو وہ حکومت بھی انہیں گرفتار کر سکتی ہے. اور پھر پنجاب میں بھی ان کی جو ہے نگران حکومت ہے، اور جو وزیر اعلیٰ ہیں محسن نقوی وہ بھی ان کے اگینسٹ ہیں.
جن کے لیے وہ کہا کرتے تھے کہ ان کی حکومت گرانے میں محسن نقوی کا بڑا کردار ہے۔ تو ایک طرف تو عمران خان جو ہے وہ کہتے تھے کہ میری حکومت کو امریکہ نے جو ہے وہ گروایا ہے، اس کے بعد پھر کہا کرتے تھے پی ڈی ایم نے بھی گروایا ہے، پھر وہ محسن نقوی کو جو ہے اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ ان کا بھی ایک بڑا اہم رول تھا۔ تو اب محسن نقوی جو ہے وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی ان کی حامی حکومت موجود نہیں ہے۔ تو اس طرح سے عمران خان نے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے ممکنہ طور پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ این آر او بھی مانگا ہے، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ میرے لوگ بھی جو ہیں وہ جیلوں میں جانے سے بچ جائیں۔ اور انتخابات کے حوالے سے اب وہ چاہتے ہیں کہ انتخابات کی ڈیٹ ہمیں دی جائے، اور فوری انتخابات وہ نہیں چاہتے، جیسا کہ صدر مملکت صاحب نے جو صحافیوں سے گفتگو کی ہے۔ اس کے علاوہ حکومت جو ہے وہ اگرچہ میڈیا میں جو ہمارے سینئر ترین تجزیہ نگار ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر 90 دن کے اندر اندر صوبہ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں انتخابات منعقد نہ ہوئے تو پھر ایک آئینی بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اس آئینی بحران سے نمٹنے کے لیے پی ڈی ایم کی قیادت سر جوڑ کر کل بیٹھی تھی اور کوئی نہ کوئی حل تلاش کیا جا۔ عادل ولاگ کے اس آخری میں ذکر کریں گے بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کا، جن کے پر متحدہ قومی موومنٹ حیدرآباد کی جانب سے جو پراپرٹی ہے خدمت خلق فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے جو خریدی گئی تھی، جسے عوام کے چندے سے خریدی گئی تھی، 6 سے 7 پراپرٹیز ہیں لنڈن میں، اور ان پراپرٹیز کے متعلق ہمارے جو متحدہ قومی موومنٹ حیدرآباد کے جو لوگ ہیں، جو باغی گروپ ہیں، جو ٹولہ ہے یہ حیدرآباد کا، ان میں وفاقی وزیر امین الحق صاحب، ڈاکٹر فاروق ستار اور وسیم اختر صاحب نے الطاف حسین صاحب پر ایک مقدمہ دائر کیا ہے لندن کی عدالت میں۔ اس کی گزشتہ ماہ بھی سماعت ہوتی رہی تھی، لیکن گزشتہ 2 روز سے بھی ان کی سماعت جاری تھی، اور اس سماعت کے دوسرے روز بانی متحدہ الطاف حسین صاحب لندن کی رائل کورٹ میں پیش ہوئے تھے، اور اس کورٹ میں جب بانی متحدہ الطاف حسین صاحب سے متحدہ قومی موومنٹ حیدرآباد کے وکلاء نے سوالات کیے تو انہوں نے ترکی بترکی انہیں جواب دیے۔ وکلاء سے جو ان کے وکیل تھے ان سے معمولی جھڑپ بھی ہوئی ان کی، اور ان سے جو سوال کیا گیا ان سے کہا گیا کہ جناب آپ نے 22 اگست 2016 کے بعد جو تمام اختیارات ہیں وہ فاروق ستار کو منتقل کر دیے تھے، تو اس لحاظ سے آپ تو پارٹی کے سربراہ بھی نہیں رہے اور اب پارٹی بھی آپ کی نہیں رہی۔ تو بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے کہا کہ میں نے اختیارات منتقل کیے تھے، پارٹی منتقل نہیں کی تھی، اور انہوں نے کہا کہ گھر میں ملازم بھی رکھے جاتے ہیں، اگر کسی ملازم کو گھر میں چوکیدار رکھ لیا جائے تو وہ گھر کا مالک نہیں بن جاتا۔ میں نے اختیارات منتقل کیے تھے پارٹی چلانے کے لیے، مجھ پر جو پابندی عائد کی گئی تھی، اور پابندی اس لیے عائد کی گئی تھی کہ میں نے اپنے لوگوں پر جو مظالم ہو رہے تھے کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں میں، اس پہ میں نے کہا تھا کہ میرے لوگ قتل بھی کیے جا رہے ہیں مسلسل۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ دیکھیں اس وقت کے اخبارات اور میڈیا کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں تو 8 سے 10 جو تھے وہ مہاجر مارے جاتے تھے کراچی حیدرآباد میں، ان کا قتل عام کیا جا رہا تھا۔ ناانصافی کی حد یہ تھی کہ گزشتہ 15 سالوں سے مہاجروں کو نوکریاں نہیں دی گئی ہیں، ان کے علاقوں میں پینے کا پانی دستیاب نہیں ہے، ان کے علاقوں میں ڈرینیج سسٹم، نکاسی آب کا سسٹم تباہ ہو کر رہ گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مسائل تھے بڑے، ان مسائل پر حکومت کی جانب سے توجہ نہیں دی جا رہی تھی۔ تمام مسائل کو تو برداشت کیا جا سکتا تھا، لیکن جو لوگ مارے جا رہے تھے، میری قوم کے لوگ مارے جا رہے تھے، میری قوم کے لوگوں کو قتل کیا جا رہا تھا اور سنوائی نہیں ہو رہی تھی، کوئی سننے والا نہیں تھا، کوئی اس کا مداوع کرنے والے نہیں تھا، جس کی وجہ سے میں نے جو احتجاجاً 1-2 لفظ جو استعمال کیے تھے ان کی پھر میں معافی بھی مانگ چکا ہوں کئی مرتبہ۔ میں اس سلسلے میں ان غلطیوں کی میں نے معافی بھی مانگی ہے، اور اس مقدمے میں جس میں
وہی مقدمہ مجھ پر لندن میں بھی دائر ہوا تھا، مقدمے کی سماعت بھی ہوئی، اور الحمدللہ لندن کی رائل کورٹ نے ہی انہیں باعزت طور پر اس میں بری کر دیا تھا۔ تو اس حوالے سے مجھ پر جب پابندی عائد کی گئی تھی تو میں نے اپنے اختیارات منتقل کیے تھے جماعت کو چلانے کے لیے، اور یہ اختیارات جماعت پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں چلائے تھے۔ انہوں نے ماضی کا بھی حوالہ دیا، انہوں نے کہا کہ سندھ کے اردو بولنے والوں کے ساتھ 1947 سے ہی بڑے ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے ایوب خان کے بیٹے کی بھی مثال دی، انہوں نے پھر ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں اس وقت کے چیف منسٹر ممتاز بھٹو کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ جب اردو کا جنازہ نکالا گیا اور جس طرح سے لیاقت آباد میں لوگوں کو شہید کیا گیا، ایوب خان کے دور میں گوہر ایوب صاحب نے جس طرح سے لوگوں کو اغوا کیا، زیادتی کی گئی، محض اس لیے کہ اردو بولنے والے جو مہاجر تھے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن فاطمہ جناح کی الیکشن میں حمایت کر رہے تھے۔ تو مظالم کا سلسلہ 1947 سے شروع ہوا تھا، اور لامحالہ اس کا انجام بھی ہونا تھا۔ تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں اس مسلسل مظالم کے خلاف میں نے احتجاج کیا تھا اور پارٹی کے اختیارات منتقل کیے تھے، تو پارٹی پر قبضہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا پھر 1977 کے بعد پھر اے پی ایم ایس او بنائی گئی، جس کا بانی میں تھا، اور میں نے اس پارٹی کو آرگنائز کیا، پھر ہم نے اس کو متحدہ قومی موومنٹ بنائی۔ تو اس تمام پروسیس میں میری اور میرے جو دوسرے ساتھی تھے ان کی کاوشیں شامل رہی۔ مجھے بانی بنایا گیا اس تنظیم کا، اور میں اس پارٹی کا اصل وارث ہی میں ہوں، اور یہ اس بات کی جو گواہی ہے وہ سندھ کے شہری علاقے کے لوگ دیں گے، اور وقت ثابت کرے گا۔ ماضی میں بھی میرے نام پر ہی ان لوگوں کو مینڈیٹ ملتا رہا ہے، اور آئندہ بھی جب انتخابات ہوں گے اور جب ہم پر پابندی کا خاتمہ ہوا تو وقت ثابت کرے گا کہ ماضی کی طرح ایک مرتبہ پھر شہری علاقوں کے اردو بولنے والے لوگ جنہیں مہاجر کہا جاتا ہے وہ میرے پلیٹ فارم پر ہوں گے، اور جو ہے وہ میری قیادت آج بھی انہیں قبول ہے اور کل بھی انہیں قبول تھی۔ تو اس تمام صورتحال کے بعد جو ہے وہ لندن کی رائل کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ جب متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین رائل کورٹ سے باہر نکلے تو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی، تو اس وقت وہ بڑے مطمئن نظر آ رہے تھے، اور محسوس یہی ہوتا ہے کہ اس مقدمے میں الطاف حسین صاحب کو کامیابی حاصل ہوگی، اور جب انہیں کامیابی حاصل ہوئی تو پھر میں جس طرح سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد کو اس انتخابی نشان پتنگ سے بھی دستبردار ہونا پڑے گا، اس جھنڈے سے بھی دستبردار ہونا پڑے گا، اور وہ جو خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم 9-0 پر قبضہ کریں گے، اور ہم جو مختلف آفیسز ہیں کراچی، حیدرآباد یا سندھ کے شہری علاقوں میں ان پر بھی قبضہ کریں گے، تو وہ جو خواب ہیں ان کے وہ بھی دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، اور پھر بانی متحدہ الطاف حسین صاحب اس مقدمے سے فارغ ہو کر جو کراچی میں 29 پراپرٹیز ہیں ان کے متعلق پاکستان کی عدالتوں سے رجوع کریں گے، تاکہ ان پراپرٹیز کو جس میں خالد مقبول صدیقی سمیت اراکین اسمبلی وزراء جو ہے وہ قیام پذیر ہیں سالہ سال سے، ان پراپرٹیز کو کرائے پر دے کر اور شہداؤں کی کفالت کی جا سکے۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینلز کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔